2020 से अब तक के मोबाइल जो होंगे गोदाम में पड़े होंगे वो शो करना चाहते हैं, वरना एक पैसेंजर गाड़ी में इतने तादाद में मोबाइल कभी नहीं आ सकते। जो हमारे लोकल लड़के हैं तकरीबन 20,000 प्लस लड़कों ने पासिस बनाए हैं जो काम के इंतज़ार में है। यहाँ टोटल एक ही रूट है, आपको पता है इस इलाके में, वहाँ पे बड़े बिजनेस टाइकून बैठे हैं, वो भी हमारे इस छोटे से पोर्ट के ख़िलाफ़ है, तो वो अपना सोर्स इस्तेमाल करके हमें तंग करते हैं। हमें यूएन के चार्टर के मुताबिक भी हमारे ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती हैं, तो इसके बावजूद ये हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हम जितने लीगल जो दरवाजे थे हमने खटखटाए, इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो रोड ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल बीट के साथ मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह से पाकिस्तान और चीन के दरमियान में जो तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो तातुल का शिकार है, और इसके बरअक्स पाकिस्तान की दीगर पोर्ट्स में काम बदस्तूर जारी है। और गिलबसान में सुस ड्राई पोर्ट जो हर वक्त मसाइल का शिकार क्यों होता है, और इसी के साथ कल गिलित बल्तिस्तान असम्बली में जावेद मनवा साहब ने जो है इस पर करारदाद भी पेश की है और बाकायदे तौर पर मंजूर भी हुई है, और ये मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन है गिलित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, यहाँ के कारोबारी जो लोग हैं, यहाँ के जो ताजिर बरादरी है उनके साथ। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इमरान अली साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये सुस ड्राई पोर्ट के हवाले से बताया कि हर साल कहीं ना कहीं इश्यू ज़रूर होता है, 2 से 3 माह जो है ये जो सरगर्मियाँ होती है वो तातुल का शिकार होती है। इस साल तो 6 महीने हो गए, हद से ज़्यादा। ये वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप और आपकी टीम का, GMN का, कि आप लोगों ने हमें यहाँ अपने इश्यूज डिस्कस करने के लिए मौका दिया। हम भी असेंबली में जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि आपने बताया कि हर साल जो है कुछ न कुछ इश्यूज जो आते थे, बॉर्डर जब भी खुलता था तो यकीनन जब एक तो ये बड़ा मसला ये था कि 4-5 महीने तो वैसे भी पाक चाइना एग्रीमेंट की वजह से बॉर्डर बंद होता है। फिर उसके बाद अचानक इनका कोई हाई अफसर जो है वो उसकी पोस्टिंग होती है, वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आ जाता है, वो देखता है भाई पहले क्या चल रहा था, अभी क्या हो रहा है, और नहीं जी नीचे से हमें ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, तो इसके ऊपर तो हमारे 2-3 महीने लग जाते। और फिर इसके ऊपर एक और वजह ये भी है कि हमारे जो ट्रेडर हैं वो बहुत कम तादाद में हैं और छोटे ताजिर हैं ज़्यादातर। इसके मुतबादिल अगर हम KP साइड में पेशावर ड्राई पोर्ट है, आगे लाहौर है, कराची है, ये मुतबादिल रूट्स हैं, वहाँ पे बड़े बिजनेस टाइकून बैठे हैं, वो भी हमारे इस छोटे से पोर्ट के ख़िलाफ़ है, तो वो अपना सोर्स इस्तेमाल करके हमें तंग करते हैं। हमें इस बॉर्डर को काम स्लो कराने में उनका भी हाथ है। इससे क्या फ़ायदा होता है उनको? बिजनेस डाइवर्ट होता है, यहाँ जो बिजनेस होता है वो बाइसी चला जाता है, अफगान ट्रांजिट के नाम पे अफगान जाता है और वो माल बगैर टैक्स के वापस आ जाता है। ठीक, यही इशू है यहाँ, बिल्कुल वापस आ जाता है। ठीक, तो इंटरेस्ट उनका यही है कि इस बॉर्डर को जो है बिल्कुल उस पे कस्टम का भी हाथ है। कस्टम भी आप छोटे मोटे बहाने ढूंढ के यहाँ ऊपर इश्यूज बना के आप क्लियरेंस स्लो करते हैं। सर्दियों में बॉर्डर ओपन हुआ था हमारा, सर्दियों में पाक चाइना जो एग्रीमेंट है उससे हट के अभी जो है CPEC के ऊपर काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना की यही कोशिश है कि इस रूट को ऑल वेदर बनाया जाए। इसको 1 अप्रैल से क्लोज करने वाला सीजन अभी नहीं होगा, तो इस बेस पे, ट्रायल बेस पे इन्होंने ओपन रखा था। उस पे हमने माल लेके आए सोस में, ड्राई पोर्ट में। कस्टम वाले यहाँ सर्दी है के भाग के चले गए, उन्होंने NLC की कुछ गाड़ियाँ आई थी वो आके क्लियर किया, बाकी हमें कहा गया कि आप लोगों ने क्यों माल लाए हैं, वो चले गए। और आज का दिन है, अभी तक जो है वो कोई टस से मस नहीं है। अच्छा इमरान भाई, क्योंकि आप गुज़िश्ता कई सालों से जो है 2-3 दहाइयों से जो है आप इस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये पॉलिसी जो है ट्रेड की ये साल भर की एक क्यों नहीं होती है? हर साल तब्दीली होती है, तो जिसकी वजह से जो है फ्लक्चुएशन और सुस ड्राई पोर्ट जो डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह क्या है? एक पॉलिसी क्यों नहीं रखते हैं? खालिद साहब, इसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर देखें सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, हमारा लीगल जो स्टेटस है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो GB का अभी तक कोई रास्ता का तयन नहीं हुआ है। हमारा जो लीगल स्टेटस है उसकी वजह से हमारे ऊपर आज़ाद कश्मीर के ऊपर सेल टैक्स, इनकम टैक्स एग्जम्पशन है। ठीक, तो जब हम इसको पकड़ते हैं तो अब जब इसको अगर खाली करते हैं 2 मिनट के लिए, इनके ऊपर हमें एग्जम्पशन देते हैं सेल टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर, तो हम जो इस वक्त दीगर ड्राई पोर्ट से 2 गुना ज़्यादा टैक्स देते हैं।
وہ اگر ہمیں ایگزیمشن دے دیں تو ہم بہت نیچے آتے ہیں. جو فار ایگزامپل ہمارا 1.5 کروڑ کا کنٹینر ہوتا ہے وہ 40 لاکھ کا کلیئر ہوتا ہے. ہم اس کو پکڑتے ہیں تو گورنمنٹ آ کے جو ہے کسٹم آ کے پھر ہم سے ڈیل کرتے ہیں, نہیں جی آپ سیل ٹیکس انکم ٹیکس دے دیں, تو پھر ہم وہاں پہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بیٹھ کے پالیسی طے کرتے ہیں. ہم کوئی 5-10% ان سے ڈسکاؤنٹ لے کے ہم آپ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں. ورنہ ہمارے اوپر جو کل ہماری اسمبلی سے بھی متفقہ بل پاس ہوا کہ ہمارے اوپر ایگزامشن حاصل ہے, تو اس وجہ سے جو بھی نیا افسر آتا ہے وہ دیکھتا ہے بھائی 10% کیوں دے دیں, 5% کیوں دے دیں, اگر نہیں دینا ہے تو پھر ہمیں ایگزامشن دے دیں سیل ٹیکس انکم ٹیکس جو ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جی پی کا جو اسٹیٹس ہے جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس سے کیا گل بسان کے اندر جو سارے ٹیکسز نہیں لگتے ہیں یہاں تو کیا ٹریڈ باڈیز کو جو ہے یہ 30% یا جو بھی ہے اس پہ کسٹم ایگزمپشن نہیں ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. ہم اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ یہ دی جائے, ہمیں دی جائے, ہمیں بالکل دی جائے جو ہمارا رائٹ بنتا ہے. ایس آر او دیا جائے, ایس آر او نکالتے. اب میں بتاؤں کہ ابھی فاٹا پاٹا میں ان کو جو ہے مرچ بھی کیا ہے, ان کو نیشنل اسمبلی میں سیٹیں بھی دیا گیا ہے. اس کے باوجود 5 سال تک ایگزمپشن دیا تھا ٹیکس پہ 5 سال تک. اچھا 5 سال ان کے اس دفعہ پورے ہو گئے تو انہوں نے مزید ایکسٹینڈ کیا 2 سال تک. دیکھیں ان کو رائٹس دینے کے بعد بھی ان کو ایگزمپشن دی جاتی ہے. ہمیں تو ابھی تک کوئی رائٹ نہیں ملا ہے, ہمیں تو کہیں مرچ نہیں کیا گیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں, ابھی تک تو کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. تو جن کو مرچ کر کے ان کو بھی یہ ایگزمپشن دے رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی کہیں کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. یو این کے چارٹر کے مطابق بھی ہمارے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہو سکتی ہیں, تو اس کے باوجود یہ ہم سے زور زبردستی لے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا کیونکہ پاکستان کے دیگر پورٹس کے اندر کام بدستور جاری ہے سوائے گلگت بلتستان کے سوسڈائی پورٹ کے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ اس کو روکنے کے لیے, یا آپ کی اسمبلی نے تو قرارداد پاس کی ہے اس حد تک, آپ کی صوبائی حکومت کا کیا رول ہے؟ ہماری صوبائی حکومت ہمارے سی ایم حاجی عمر خان صاحب کے پاس گئے ہیں, گورنر کے پاس گئے ہیں, ہم چیف سیکریٹری کے پاس گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم اس معاملے میں ہمارے جو دوسرے پولیٹیکل لیڈر ہیں, امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب کے پاس گئے ہیں, حفیظ الرحمان صاحب کے پاس ہم گئے ہیں, خالد خورشید صاحب کے پاس ہم گئے ہیں. اچھا اپوزیشن لیڈرز ہیں, ان سب سے ہم ملے ہیں. منوا صاحب نے کل جو ہے قرارداد اسمبلی میں پیش کی. تو متفقہ طور پر ہم نے جو محنت کیا, اور وہ ایسی بات بھی نہیں کہ انہوں نے ایسے ہی وہ دیکھ لیا, انہوں نے دیکھا واقعی یار اس علاقے کے ساتھ ادھر کے ٹریڈر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کل کو کسی اور نے بزنس کرنا, آج آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, کل ان کا کوئی اور بیٹا بیٹھے گا, کوئی اور بھائی بیٹھے گا. یہ جو ایشو تھا یہ علاقائی ایشو تھا, اس علاقے کا ایک جینوئن ایشو تھا, جس پہ آپ نے خود دیکھا کہ متفقہ طور پر میں آپ کے چینل کے وساطت سے میں تمام اسمبلی ممبران کا, میں تمام پولیٹیکل جو لیڈران ہیں ان سب کا, اور اپوزیشن لیڈران کا میں سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے متفقہ طور پر ہماری قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے سی ایم صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے. یہ کمیٹی آگے ورک کرے گی, جہاں تک جانا ہے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہر سال کی طرح یہ بارڈر پکا بند ہو کے پھر ہم روڈ پہ آتے ہیں. ابھی ہمارا نیکسٹ سٹیپ بالکل ہے, ہم اس کوشش کے باوجود ہم جتنے لیگل جو دروازے تھے ہم نے کھٹکھٹائے, اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ روڈ ہی ہے. ہم نے KKH کے اوپر بالکل سٹرائک کی طرف, بلکہ جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو ہمیں بڑا پریشر کر رہے ہیں, ہمارے ٹریڈر جو ہیں وہ آ جائیں. ہم اتنا 6 مہینے کوئی معنی رکھتا ہے, 6 مہینے سے کوئی بالکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں, تو ہم وہ بڑا پریشر کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی دروازے ہیں ہم ان تک جائیں گے, ٹیبل ٹاک کریں گے. نیکسٹ تو ہمارا سٹیپ ہے BH کے لڑکے بھی تیار ہیں جو اوپر ٹریڈ کرتے ہیں ڈرائی پورٹ میں, وہ بھی تیار ہیں. تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ تو احتجاج ہی ہے. اچھا عمران صاحب, کیونکہ گلگت کے اندر ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو چھوٹے کاروباری ہیں اس وقت سب سے زیادہ سفر ہو رہے ہیں, تو کیا چیمبر آف کامرس اس وقت کیا رول ادا کر رہی ہے ان کی اس ریہیبلیٹیشن کے لیے؟ یعنی ظاہر بیگیج کا ایک الگ کام ہے, الگ طریقہ کار ہے کہ چھوٹے کاروباری ہیں جو 5, 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا سامان لے کے آتے ہیں, ان کے لیے کیا ابھی کوئی ریلیف ہے یا وہی سخت سیم پالیسی اب ان کے لیے بھی ہے؟ جی اس وقت بیگیج والے بھی زیادہ اس سال جو ہے تنگ کر رہے ہیں, ان کو بھی ان کا بھی رائٹ ہے. 85 جو پاک چائنا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت ان کے اوپر 3-4 ٹن کا جو ہے وہ ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے, تو وہ اس سال نہیں دے رہے ہیں. اس سال ان کے اوپر بہت سختیاں ہیں, ان کو بہت تنگ کیا جاتا ہے بیگیج میں بھی.
تو یہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. جو ہمارے لوکل لڑکے ہیں تقریباً 20,000 پلس لڑکوں نے پاسز بنائے ہیں جو کام کے انتظار میں ہیں. یہاں ٹوٹل ایک ہی روٹ ہے, آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں, وہ سارا بے روزگاری, وہ سارا گورنمنٹ کے اوپر برڈن پڑے گا. ان سب کو گورنمنٹ نوکریاں نہیں دے سکتی ہے, اس لیے گورنمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ اس روزگار کو اوپن رکھا جائے ادھر کے لوگوں کے لیے. ٹھیک. اچھا, عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گلبستان کے زیادہ جو ہے تاجر جو ہے وہ پٹھانوں کا مال کیری کرتے ہیں, اور جس وجہ سے گلبستان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. تو یہ کیا, اس پہ آپ کچھ ہمیں بتائیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ نہیں جی, اگر آپ بات آپ نے صحیح کہا, لیکن آپ بزنس سے پٹھان کو نکالیں تو بزنس ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ہر جگہ آپ دیکھیں ریڑے سے لے کے جو سب سے بڑے بزنسز ہیں اس میں پٹھان کا انوالومنٹ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پٹھان کا مال لے جا کے پٹھان کے ہاتھ میں دیں. ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیز کا ہوتا ہے, وہ لاہور کا بھی ہوتا ہے, کے پی کا بھی ہوتا ہے. جو پٹھان ہوتا ہے ہم اور وہ ایکول پارٹنر ہوتے ہیں, ہم وہ بالکل ایکول جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ پٹھان اپنے اسٹیشن پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے, ہم اپنے اسٹیشن پہ بیٹھ کے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے ان کو 5,000 روپے کھا کے لے جا کے ان کو مال دیتے. اگر آپ اپنا ذاتی مال لے کے آؤ گے تو کیا گلگتیوں کو دیں گے ہم, پھر پٹھان کو دینا ہوگا. آپ کا مال پٹھان ہی لے کے جائے گا. آپ اپنا ذاتی مال لے کے آؤ گے تو آپ کو ادھار میں فری دے کے بیٹھنا پڑے گا. پٹھان تو بزنس میں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ اپنا ذاتی مال لے کے آؤ گے پشاور میں, لاہور میں جا کے, پھر پٹھان کے ہاتھ ہی آپ نے مال فروخت کرنا ہے, اور پھر 1 سال تک انتظار کرنا ہے کہ آپ کو ریکوری آئے گی. اب اس میں یہ ہے کہ مختلف لوگ اس ٹریڈ سے, اب انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کو کیری کرتے ہیں, کیری کا ایک بڑا دنیا ہے. علی بابا آپ نے نام سنا ہوگا, یہی کیری ہے. یہ امریکہ تک جو ہے, امریکہ سے یورپ سے چائنا کی تمام جو آئٹم ہے وہ اسی کیری کے تھرو ہی دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. اس میں ڈیفرنٹ چین ہوتے ہیں, کوئی کارگو سروسز دیتے ہیں, کوئی کسٹم کلیئرنس کا دیتے ہیں. اب جو جس بندے کا مال ہوتا ہے اس کو کسٹم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ تو خود اپنا مال 10 کا ٹن 20 کا ٹن یہ ڈیفرنٹ لوگوں کا مال ہوتا ہے, جس میں دیکھیں یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو سنت بھی ہے. حضور پاک خود جو ہے حضرت ختیجہ کا مال جو ہے وہ دوسرے شہروں میں کیری کا کام کرتے تھے. تو اب کیری کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سمگری کی تاثر نہ دیکھیں اس میں بالکل. اب میں فار ایگزامپل میں گاڑی لے کے آتا ہوں, آپ لے کے آتے ہیں, وہ جس کا مال ہے اس نے تو کسٹم فیس نہیں کرنا ہے, اس نے ٹرانسپورٹ کو فیس نہیں کرنا ہے, چائنا کی طرف اس نے فیس نہیں, وہ سارے میں نے فیس کرنا ہے. میں اگر دیکھیں کسٹم مجھے امپورٹر کی نظر سے دیکھے, کیونکہ میں پورا ٹیکس اس کو میں ہی دیتا ہوں. کسٹم کی طرف سے جتنا بھی ٹیکس لگے گا میں نقصان اٹھا کے بھی میں نے ٹیکس دینا ہے اور میں نے اپنا مال پہنچانا ہے. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انلیگل کام ہے. یہ دنیا میں یہ لیگل کام ہے اور لیگلائز ہے. دبئی آپ لے کے جائیں, ہر جگہ یہی آپ کیری کا کام ہوتا ہے. کارگو اس کو کہیں, لاجسٹک اس کو کہیں, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف آتے ہیں. پاکستان اور چین کے مابین میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو معاہدہ ہے وہ 1982 یا اس طرح کسی بھی وہ اس میں تو دونوں طرفہ جو ٹریڈ تھی اس کے اوپر تھا. آپ یہاں سے چیری اس دفعہ میرے خیال میں چیری گئی ہے, ورنہ اس سے قبل کچھ بھی لے جانے پہ پابندی تھی. یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا چین جو ہے پاکستان سے جو بھی آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر پابندی وہاں کی کوارنٹائن کی طرف سے ہوتی ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ کچھ سستی, کچھ کیا زیادہ تر سستی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی صوبائی کی نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے اب چائنا ایک ڈیولپ کنٹری ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی مال یہاں سے اٹھا کے ان کی مارکیٹوں میں چلے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں. اور اس دفعہ چائنیز جو ہے وہ انٹرسٹ ہے چیری کے اوپر, تو کولڈ اسٹوریج کا ایشو ہوتا ہے. آپ کی ٹرانسپورٹیشن تک وہ آپ یہ سارا چیزیں, اور پھر ڈاکومنٹیشن اس کے اوپر پوری کر کے آپ لے جاتے ہیں تو چائنا کی طرف سے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ادارے ہمارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں جو ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے, لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آ جائیں, وہ دیکھیں یہاں سے صرف چیری نہیں بہت کچھ جا سکتا ہے. وہ دیکھ لیں بھائی کہاں ہاتھ ڈالیں. اب مجھے تو, میں ایسے ایکسپورٹر, مجھے تو گرون چاہیے. سامان لے جانے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی نہیں بنتی ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے گرون پرووائڈ کریں, مجھے راستہ دکھائیں, میں سامان لے کے جاؤں. اچھا, چین کے اندر سے جو بھی سامان آتا ہے اس میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جو ہے ایک دم کرایوں میں اضافہ کرتے ہیں. یہ بھی میرے خیال میں بلیک میلنگ ہے پاکستانی ٹریڈرز کو
تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہاں پہ پراپر کوئی میکینزم نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے؟ نہیں، چونکہ تھوڑا یہ سیزنل بزنس ہے، ٹھیک، اس وجہ سے فار ایگزامپل اگر کوئی 200 یا 300 کنٹینر اگر اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو ہمیں سیزن اینڈ میں 600 چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو وہ پھر کہیں ادھر ادھر سے ارینج کر کے وہاں کے جو ٹرانسپورٹر ہیں، پھر ہمارا بھی اس وقت جب بارڈر بند ہوتا ہے تو تھوڑا گڈس کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے، سامان زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر وہ فکس نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے یہ بات بھی اٹھائی ہے منسٹری آف فارن افیئر کے تحت چائنا گورنمنٹ سے کہ ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہم سے 10 گنا جو ہے کرایہ لیا جاتا ہے. یہ بڑا ایشو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران صاحب، یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ سست ٹرائیپورٹ کے اندر سمگلنگ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پالیسی بھی اسی کے تسلسل کا شکار ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ موبائل سمگلنگ کے حوالے سے ایک ایشو کل اسمبلی میں ہمارے جو وزیر داخلہ نے بھی اس پر بات کی ہے، یہ کیا؟ جی، میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں. شاید ہمارے انٹیریئر منسٹر کو جو ہے وہ کوئی مس گائڈ کیا ہے. ٹھیک، تو انہوں نے کہا 2000 موبائل. تو آئی تھنک یہ اتنا کوئی بڑا کیس نہیں ہے. جب وہ کسٹم کی طرف سے ایک مسٹیک ہوا تو انہوں نے پھر آگے سے وہ 2000 شاید 2020 سے اب تک کے موبائل جو ان کے گودام میں پڑے ہوں گے وہ شو کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک پیسنجر گاڑی میں اتنے تعداد میں موبائل کبھی نہیں آ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعے کبھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کبھی خالد صاحب سوچیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو چائنا بارڈر ہے یہ اگر KPK میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ٹھیک، یہ اگر سندھ میں ہوتا، کراچی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اتنا پرامن بارڈر ہے، یہاں پہ 0% سمگلنگ ہے. آپ 3 موبائل 4 موبائل اٹھاتے ہیں تو یہ سمگلنگ میں نہیں آتی ہے اور یہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں. ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں، آپ دیکھیں، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ میں روزانہ افیون پکڑی جاتی ہے. کیا اسلام آباد ایئرپورٹ بند کیا جاتا ہے یا جس نے لے کے آیا اس کے اوپر فائر کھول دیا جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. بہت سارے بین آئٹم پکڑے جاتے ہیں، روزانہ پکڑے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر کسی نے اس طرح کا بین آئٹم لے کے آیا ہے، موبائل لے کے آیا ہے، تو آپ دیکھیں، یقین کریں کسٹم والے اس کو پکڑتے ہیں تو ہمارا جو لوکل لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے موبائل جمع کر کے چلا جاتا ہے. کبھی اس نے رجسٹ نہیں کیا ہے، کبھی اس نے لڑائی نہیں کی ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ سمگلر ہمیشہ فائر کرتا ہے. ٹھیک، آج تک کوئی فائر سمگلر کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ پچھلی دنوں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ KPK سائٹ پہ 4 جو ہے کسٹم انٹیلیجنس کے جوانوں کو شہید کیا گیا. تو کوئی کام بند نہیں ہوا. 2 دن بعد پھر 2 کسٹم کے جوانوں کو شہید کیا. ٹھیک، آپ کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. اب ہمارے یہاں آج تک کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اب یہ جو کل شمس لون صاحب نے بتایا کہ گاڑی بھاگ رہی تھی یا اس کے اوپر فائر کھول دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس جگہ میں گاڑی کو روکا گیا ہے، ایک تو پہلے سے انسٹرکشن ہے کسٹم کی طرف سے کہ آپ راستے میں گاڑی کو کہیں بھی نہیں روکنا ہے. یہ انسٹرکشن ہے. کسٹم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ہمارے جو لوکل گاڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں چائنا بارڈر پہ، ان کو سختی کے ساتھ انسٹرکشن دیا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کے اشارے پہ آپ نے کبھی گاڑی نہیں روکنا ہے، کیونکہ وہاں ڈراپنگ ہوتی ہے، سمگلنگ ہو سکتی ہے. وہ ان کے ساتھ سختی سے کہا ہے. پراپر تلاشی دیتے ہیں، ان کے چندے سے جیب سے بھی موبائل اٹھا کے جمع کرتے ہیں کسٹم والے. اب 2-3 سال سے جمع شدہ موبائل سامنے لا کے 2000 موبائل ہیں. تو اس طرح بالکل بھی نہیں. اس سے ہمارا پورٹ، ہمارا علاقہ بدنام ہوا ہے. اس طرح کی بالکل ان کی طرف سے دیکھیں، سمگلنگ کے ہم بھی خلاف ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آتا ہے، اگر میں بدماشی کرتا ہوں تو پھر میری غلطی. آپ لے کے آ رہے ہو، تلاشی کرتے ہیں، کوئی بین آئٹم ہے، کسٹم اٹھا کے جمع کرتی ہے اور لڑکے وہاں کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں. اگر کوئی اس طرح رجسٹ کرے کہ بین آئٹم بھی لائے، پھر کسٹم سے پنگا بھی لے، تو پھر کسٹم کا رائٹ بنتا ہے اس کے ساتھ جس طرح بھی ٹریٹ کرے. اچھا، آخری سوال ہے، اگر یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی ہے، کام شروع نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں کا آخری لاعمل، کیونکہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بار پھر مجھے بتائیں. سر میں اس لیے دیکھیں ہم تنگ آئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی باڈی سے مختلف، بالکل ان کا آپس میں بھی کنسنسس ڈیولپ ہونا ضروری ہے. جس طرح چیمبر آف کامرس ہے، امپورٹر ایکسپورٹر ہے، بارڈر پاس ایسوسیشن ہے، یہ ساری باڈیز ہیں، ٹریڈ باڈیز. کیونکہ بعض ایجوٹیشن کی طرف جائیں گے، بعض کہیں گے انکار کریں گے، نہیں ہم ٹیبل ٹاک کی طرف آتے ہیں. تو آخری آپ کا کیا وہ ہے؟
دیکھیں ڈفرینٹ چیمبرس کا یا ایسوسیشن کا اپنا ایک رائے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن جو بھی ہم سیٹ اپ قدم آگے اٹھائیں گے وہ اتفاق رائے سے اٹھائیں گے، اور اللہ کے فضل سے کوئی اس طرح کا ہے بھی نہیں، اور ابھی تک ہم ٹیبل پہ ہی بیٹھے ہیں۔ ہم تنگ اس لیے آئے سر، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فاٹا پاٹا کو مرج کرنے کے بعد بھی 7 سال تک ایگزمپشن دیتے ہیں۔ ٹھیک، کراچی میں آپ کو جو ہے انڈسٹری کے نام پہ ایس آر او دیا جاتا ہے کہ یہ مال انڈسٹری جائے گا، تو اس کے اوپر ایس آر او ہے۔ ڈفرینٹ طریقوں سے وہاں کے ٹریڈر جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں ٹیکنیکلی، وہ ہم سے 50% جو ہے زیادہ وہاں سے اپنے جو ہے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد ڈرائی پورٹ میں اس وقت کام بالکل سلو ہے، اس لیے کہ لوگ لے جا کے فاٹا پاٹا میں ازاخیل میں جو ہے گاڑیاں اپنے کلیئر کر کے واپس اسلام آباد پنڈی لے کے آتے ہیں۔ چائنا کا مال اس وقت ہمارے بارڈر سے نہیں آ رہا ہے، جبکہ پنڈی سے واپس یہاں آتا ازاخیل وغیرہ سے کلیئر ہو کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت سارا جو ہے لاہور ڈرائی پورٹ کے بھی جو ہے کنٹینر جا کے ازاخیل میں کلیئر ہو کے مال واپس چلا جاتا ہے، اسلام آباد ڈرائی پورٹ کا وہاں جا کے کلیئر ہوتا ہے، ہمارے اپنے کچھ سامان جو ہے وہاں سے کلیئر ہو کے واپس گلگت آتا ہے۔ اچھا، پھر کراچی میں انڈسٹری کے اوپر یہ ایس آر او لیتے ہیں، ڈفرینس ٹیکنیکل طریقے جن کے اوپر یہ فلی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اس طرح کا کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہے، جبکہ ہے قانون کے اندر، لا کے اندر موجود ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم صدر وزیر اعظم تک بھی اپروچ کریں گے، تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ اگر اس کے باوجود نہیں ہوتا ہے تو ہمارا نیکسٹ لائے عمل جو ہے وہی احتجاج، سٹرائک ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران علی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، یقیناً گل بلتستان کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے ہزاروں خاندان اس اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، اور گزشتہ 6 مہینے سے جو ہے یہ تجارتی سرگرمیاں جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ اس میں گورنر گل بلتستان کی وفاق کا نمائندہ ہے، اس کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ گل بلتستان، وہ گل بلتستان کے چیف منسٹر ہے، اس طرف بھی اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔